मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान में आता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाला मर्द हो या जिना करने वाली औरत हो, दोनों को 100 कोड़े मारो। क्या ख्याल है भाई? जिना बुरी चीज है ना? क्या हो गया? 100 कोड़े मारो। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत के साथ यूनियन काउंसिल से भी इजाजत लेना जरूरी है। इसका मतलब जिना के लिए किसी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है। हलाल के लिए दर्जनों फटीके हैं जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो जिस कोर्ट ने भी माजी में ये कानून पास किया था, एक आदमी की जरूरत अगर बीवी से पूरी नहीं हो रही, बीवी बीमार है, उसके साथ मसाइल है और उसको इजाजत नहीं मिलती और वो शादी कर लेता है, जिना कर लेता है, तो जहां इसको गुनाह होगा वहां उस कोर्ट को भी गुनाह होगा जिसने पहली दफा ये कानून, बोलो भाई, पास किया। दूसरी बात ये कि इन जज साहिब से मेरा एक सवाल है कि आप एक शादी दफ्तर खोलें, आप एक शादी दफ्तर खोलें और कहें कि जज साहब जो है ना, वो एक शादी दफ्तर खोल रहे हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि निकाह की मुश्किलात खवातीन को ज्यादा हैं या मर्दों को। रिश्तों का तलाश करना खवातीन के लिए ज्यादा मुश्किल है या मर्दों के लिए। ये कोई भी ट्राई कर सकता है, आप भी खोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि खवातीन की दरख्वास्तों की भरमार होगी और मर्द मार्केट से शॉर्ट। ये जिसने करके देखना है ना वो कर ले। मैंने इनके जिम्मे लगाया था, मेरे पास फोन आते हैं ना रिश्ते, मैंने इनके जिम्मे लगा दिया। मैंने कहा आप ये नहीं, खोल के दफ्तर खोल लिया। हजरत मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने शादी दफ्तर खोला, मुझे कहा कि इसकी तरगीब दें, लोग सुन्नत के मुताबिक शादियां करें। मैंने कहा हजरत नहीं चलेगा ये दफ्तर। मैंने कहा लड़कियों की भरमार होगी, लड़के मार्केट से, लड़के सिर्फ वही आएंगे जो चरसी हीरोइनची टाइप के होंगे, जिनको महल्ले पड़ोस में कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं होगा। शादी दफ्तर अगर कोई लड़का जा रहा हो ना, तो वो जाना ही इसकी अलामत है, तुझे कोई महल्ले में लिफ्ट कराने के लिए तैयार ना, चचाजात, खालाजात, फूफीजात, कोई भी नहीं लिफ्ट करा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप शादी दफ्तर खोले तो आप देखें कि वो होता क्या है। उन्होंने कहा असल में जहेज की वजह से। मैंने कहा जहेज वेज सानवी चीज है, बहुत सी लड़कियां जहेज दे रही हैं फिर भी नहीं हो रही शादी उनकी। जहेज कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है आजकल, ज़कात में भी मिल जाता है वो, ठीक है ना। लोग महल्ले वाले ताबुन कर देते हैं गरीब लड़की के साथ। तो मैंने कहा बंदे ही शार्ट हैं, तो कह रहे हैं क्या पैदा नहीं हो रहे? मैंने कहा पैदा हो रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, और मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं। यानी कम से मुराद लड़कियों के मुकाबले में मौत का रेशो लड़कों में ज्यादा है। तो मैंने कहा चले हजरत आप ट्राई करके देखें, तजर्बे से बेहतर कोई चीज नहीं होती। हजरत ने दफ्तर खोला, 3 महीने बाद मैं गया, कह रहे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि उनका कितना बड़ा नेटवर्क था, लाखों लोग darsequran.com पे उनका बयान सुनते थे, उन्होंने ऐलानात किए, मुहिम चलाई, कख भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? कह रहे यार लड़कियों की तो भरमार है, लड़के मार्केट से, ये मार्केट से शार्ट होना नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, लड़के मार्केट से शार्ट। तो मैंने कहा भाई गिच्ची पकड़ के रखना, मौजूद जो जहां से मैंने, वो फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं, बार बार एक बात समझाइए, जहां से टर्न मारा है ना ये वहां से पकड़ना है आप। तो लड़के शार्ट हैं। तो मैंने उनसे कहा, अर्ज किया, देखो ये अदब है ना उर्दू, अरबी में ये अदब नहीं है, अरबी में कहा कुल्तु लहू, बस उर्दू में क्या है, अर्ज। तभी उर्दू की बात चीजें बड़ी खूबसूरत हैं भाई, उर्दू को आप हल्का ना समझो। अरबी को ये फजीलत है, कुरान और सुन्नत की जबान है, बलागत की इंतहा को पहुंची हुई है। लेकिन जो अदब, तमीज, शाइस्तगी, अदब, कुछ ये उर्दू में दूसरी जबानों से, बोलो भाई, मैं अरबी से तो कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी जबानों से उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने हजरत से अर्ज किया, ठीक है, क्या मजा आया कि नहीं आया? तो मैंने हजरत से अर्ज किया कि ये जो मुझे जरा रेशो बताएं, लड़कियों की दरख्वास्तें कितनी और लड़के कितने। जो शार्ट हैं, शार्ट का मतलब खत्म तो नहीं हुए ना,
60 کا مطلب تقریباً 60 ہے. تو انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا تناسب ہے, یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو 3.5 درخواستیں لڑکیوں کی اور 1 درخواست لڑکے. اور پھر خود ہی عرض فرمایا کہ لڑکیاں ایک سے ایک پڑھی لکھی اونچی خاندانی اور لڑکے سارے مکھنچو. مکھنچو بھی میری اپنی لغت ہے, ان کی نہیں ہے. لڑکے کیا ہیں؟ مکھنچو. میں نے کہا حضرت جو وہ گلشن معمار میں دفتر تھا, میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے درخواست میں نام لکھوائے, ایپلیکیشن دے, اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ مہنچو ہوگا. تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا, اسٹیبل ہوتا, کسی قابل ہوتا تو آج کل خود لوگ رشتے پیش کر دیتے ہیں بھائی. تو میں نے کہا حضرت یہ قیامت تک آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے, یہ نیچرل طریقہ ہی نہیں ہے شادی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آپ لے کے چلے ہیں. میں نے کہا نیچرل طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا. مرد کو اجازت دے دو 2-3 شادیوں کی تو مارکیٹ سے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ ہو جائیں گی. پھر مرد کہے گا مجھے جہیز نہیں چاہیے, صرف فیمیل چاہیے. پھر وہ کہے گا یار کنواری نہ ملے, یار کوئی طلاق یافتہ دلا دو, یار کوئی بیوہ دلا دو. ابے جہیز نہیں چاہیے بھائی, اللہ کا دیا میرے پاس, مجھے لیڈیز چاہیے. وہ لوگ یہ کہیں گے پھر لیڈی چاہیے, لیڈیز تو پھر زیادہ ہو جائیں گی نا. تو یہی ہوتا تھا صحابہ کے دور میں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور ابھی تک ان کا وہ تو بیچارے شہید ہو گئے, دفتر ابھی تک اسی طرح ہی چل رہا ہے 3.5 اور 1 کے ریشو سے. اور 2-4 شادیاں ہوئی, کچھ کامیاب بھی ہوئی, بہت ساری ناکام ہوئی ہیں کیونکہ جوڑ کی شادیاں نہیں ہوئی. تو اب وہ ہمارے جو جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. ایک صاحب مجھے کہنے تھے یا مفتی صاحب یونین کونسل سے بھی اجازت, میں نے کہا آپ اپنے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے تو یونین کونسل کیا تمہارا باپ ہے کیا؟ شریعت نے دوسری شادی کے لیے باپ کی اجازت کو بھی ضروری قرار نہیں دیا, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کی ضرورت ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو جو چیز آپ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں آپ کے ابا بھی فیصلہ, ابا یہ تو بتائیں گے بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو, تمہارا تجربہ کم ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, اس خاندان میں کرو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے, یہ صرف شکل و صورت نہیں دیکھو. یہ ایسے مشورے ابا بہت اچھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کرنی نہیں ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جب 20-22 سال کا ہوا تو اس نے کہا شادی کرنی ہے. وہ خاندانی مسئلہ لگتا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جب روٹی کھاؤ گے تو ضرورت تو ہوگی نا. تو ایک خاندان میں ایک صاحب کہنے لگے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ابھی سے 22 سال کا, اس کو کیا ضرورت. تو بار بار مجھے کہہ رہے تھے اس کو کیا ضرورت. میں نے کہا بھائی اس سے پوچھو اس کو کیا ضرورت ہے. روٹی وہ کھاتا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, تو اسی کو پتا چلے گا نا. اب بھائی دیکھو ہوٹل میں جاؤں, میں کہوں مجھے 2 روٹیاں چاہیے, مجھے 3 روٹیاں چاہیے, مجھے 1 روٹی چاہیے, تو بیرا آ کے پوچھ رہا ہے یہ محلے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی 2 روٹی کھانے کی, آپ کو کیا ضرورت. بھائی مجھے پتا ہے یار مجھے کتنی ضرورت ہے. تو جج صاحب یونین کونسل کو نہیں پتا کہ اس کو ضرورت دوسری تیسری چوتھی کی ہے یا نہیں ہے, یہ اس بندے کو پتا ہے. باقی بیوی سے اجازت لینے کا مطلب آپ دوسری پہ پابندی لگا رہے ہیں. عورت کیوں اجازت دے گی بھائی, اپنے اوپر سوکن آئے. ہاں شریعت نے یہ کہا ہے مرد کو کہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ لبرل لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یونین کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ حقوق ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. یونین کونسل کا باپ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک تو اللہ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خود سے اپنے بارے میں یہ ڈر ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. تم اگر خود سے افورڈ نہیں کر سکتے, برابری نہیں کر سکتے, پھر تمہیں اجازت نہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ کسی اور سے مشورہ لو وہ فیصلہ کرے گا. خوف تمہارا اپنا معتبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں شریعت نے باپ کی اجازت جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اس کی اجازت کو کالعدم قرار دیا, بیوی جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی شادی سے اس کی اجازت کو ضروری قرار نہیں دیا, تو یونین کونسل کیا لگتی ہے بھائی ہماری, یونین کونسل کیا لگتی ہے ہماری. تو یہ لوگ خود اپنا مذاق اڑواتے ہیں
خود اپنا مزہ. ایک صاحب کہنے لگے کہ مرد کو اگر اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا عورت کو بھی آپ 4 کی اجازت دے دیں, مرد کو بھی, تو ایک عجیب تماشا سامنے آئے گا. ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور اس کی چاروں بیویوں کے 4 مرد ہیں ہر ایک کے, آپ کے علاوہ بھی 3 ہیں. کیا خیال ہے, یہ ہو جائے گا نا, آپ کی 4 اور پھر آپ کی چاروں کے 4 اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 4 الگ سے بیویاں, تو پورا ایک یہ کیا ہو جائے گا. تو بات کرنے سے پہلے انسان سوچے تو میں زبان سے بول کیا رہا ہوں, سوچے تو صحیح انسان میں زبان سے بول کیا رہا ہوں. پھر نسب میں کتنا خلل واقع ہوگا. پھر میڈیکلی فزیکلی جب دیکھا جائے تو ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر متفق ہیں کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں, عورت میں مرد سے کئی گنا کم ہوتی ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے. تو آپ مرد کو بھی مجبور کرو کہ ایک عورت پہ گزارا کرے, عورت بھی ہے ایک مرد, تو اس کا مطلب اس معاملے میں آپ میں اور عورت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی, ایک پہلوان ہے اور ایک کانگڑی ہے. آپ پہلوان سے کہتے ہیں تو نے بھی ایک روٹی کھانی ہے, کانگڑی سے کہتے ہیں تو نے بھی, تو وہ پہلوان بولے گا یار میرے اور اس کانگڑی میں تم نے کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے, یعنی میں اس معاملے میں اس جیسا ہوں. بھائی نہیں, میں تو پہلوان ہوں. تو ایک باس ہے ایک امپلائی ہے, دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ, تو وہ باس کہے گا کہ یار مجھ میں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت امپلائی کی طرح ہے یا عورت معاذ اللہ کانگڑی کی طرح ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر مثال کو لوگ غلط رخ لے کے جاتے ہیں سب سمجھانے کے لیے. عورت کی بڑی عزت ہے اسلام میں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیزائرز مرد میں عورت سے زیادہ ہیں. یہ تو حقیقت ہے. دیکھو اس پہ بہت سارے شواہد ہیں. اگر کوئی مرد عورت کی طرف غلط نیت سے دیکھے اور عورت جوتا اٹھا کے اس کو مارے, ایسے واقعات صبح و شام ہوتے رہتے ہیں. لیکن کوئی عورت مرد کی طرف غلط نیت سے دیکھے تو آج تک سوائے 4-5 آدمیوں کے کسی نے جوتا اٹھا کے, بولو بھائی کیوں, اندر سے مرد کے دل میں ایسے لڈو پھوٹتے ہیں, اوپر سے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوگا بہت غلط, دیکھو ایسے نہیں کرتے, ساری رات اسی کے خوابوں خیالوں میں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ ان کو ایک عورت نے دعوت دی مگر اپنا دامن بچا کے نکل گئے, بچا لیا. کتنی بڑی نیکی, کتنی بڑی نیکی قرآن بیان کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور کہے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت میں عرش کے سائے میں اس کو لے کر آئے گا. لیکن ایسی فضیلت عورت کے بارے میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو دعوت دے تو وہ بچا لے, تو بھائی اس نے تو بچانا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی آپ کو لفٹ کرائے گی. ہاں کسی پر عشق ہو جائے, اس کو کوئی بہت ہی کوئی لٹو ہو جائے کسی کے اوپر, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. نائٹ فال کی کثرت مردوں میں ہے, عورتوں میں نہیں ہے. یہ سب اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. اگر آپ اس کے لیے حلال پر پابندی لگائیں گے تو اس کے قدم کہاں جائیں گے, حرام کی طرف جائیں گے. تو آپ نے اب اس کو حلال روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہ دوسری شادی پر ہی پابندی ہے. اس پہ تو لوگ اچھلیں گے بھائی یہ تو قرآن میں اجازت ہے, ساری دنیا ہمیشہ سے مسلمان کرتے آ رہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کے یہاں بیوی سے پرمیشن, یونین کونسل سے پرمیشن, وہ آدمی کہے گا چھوڑو ان ٹینشنوں میں. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بہرحال 4 کی اجازت ہے, چاروں بیویاں آپ کی نادرا میں رجسٹرڈ, بولو بھائی, ہو جائیں گی. تو جب تک وہ کیس جب تک بیوی نہیں کرے گی, بھائی اگر آپ نے سیکنڈ میرج کی بیوی کی پرمیشن یا یونین کونسل کی پرمیشن کے بغیر, تو خامخواہ میں پولیس اٹھا کے آپ کو اندر نہیں کر دے گی. آپ کی پہلی وائف کیس کرے گی آپ کے خلاف, تو آپ 1 مہینے کے لیے, بولو نا یار, تو پہلی وائف پاگل ہے جو آپ کے خلاف کیس کرے گی ہیں. ایک یہ میں واقعہ سناتا ہوں پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی نا, تو وہ بیوی نے بہت ری ایکشن کیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی کو دھمکی دو کہ میں جا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں. تو وہ کہنے لگے یار وہ تو میری بیوی بھاگنے دے گی. اس نے کہا بھاگنے نہیں دے گی وہ آپ کو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ آدھا برداشت نہیں کر رہی کسی اور کا ہو, پورا ہی غائب ہو جائے, وہ کیسے برداشت کرے گی ہیں؟ اس کو غم اس کا ہے کہ میرا میاں آدھا
मुझसे छूट गया, तो पूरा ही छूट जाए, वो बेवा होना या बिल्कुल ही आपके मार्केट से शार्ट होना, तो जो भी इज्जतदार औरत है, शरीफ औरत है, ठीक है, गम होता है औरत को, ये एक हकीकत है, गम होता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। जब सोकन आएगी उसको तकलीफ होगी, उसको गम होगा, लेकिन शरीयत ने इस छोटी टेंशन को बड़ी टेंशनों से बचाने के लिए बर्दाश्त करने का हुक्म दिया। इस्लाम ने कहा है कि भाई ये गम ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, इसकी तलाफी हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी, आदी हो जाएगी, आदत हो जाएगी। बेवा, जब औरत बेवा होती है तो भी क्या सारी जिंदगी रोती रहती है बैठ के? कितनी मोहब्बत है अपने शौहर से, एक्सीडेंट में मर गया, कुछ दिनों में 4 महीने 10 दिन के बाद इद्दत पूरी हुई, फिर थोड़े दिन 1 साल के बाद फिर हंसी खुशी घूम रही होती हैं। तो जब बेवा होना का गम कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तो ये दूसरी शादी का गम भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। तो शरीयत ने कहा ना करने में जो मसाइल हैं वो ज्यादा हैं। ना करने में ये होगा कि एक औरत को तो पूरे मियां मिलेंगे, करोड़ों रुपए एक औरत अपने शौहर से आमदन से खा रही होगी, और उसी खानदान में, उसी गली महल्ले में, उसी कम्युनिटी में सैकड़ों औरतें होंगी जो रोटी को तरस रही होंगी, जो अपनी हलाल ख्वाहिश को तरस रही होंगी, उनको औलाद नहीं मिलेगी, उनके बच्चों का कोई कफील नहीं होगा, वो मजबूर होंगी बॉयफ्रेंड बनाने पर। और जब वो बॉयफ्रेंड बनाएंगी तो जिसको फ्रेंड बनाएंगी उसका घर भी क्या होगा? मुतासिर होगा। आज हमारे यहां हलाल पर पाबंदी है तो हराम दोस्तियां शुरू। औरत को अपने शौहर पर इत्मीनान नहीं होता कि ये मेरा है, 10-10 लड़कियों के मोबाइल फोन में नंबर रखे हुए होते हैं उसने से। तो यही कल्चर हमारी अदालतें चाहती हैं कि यूरोप वाला यही कल्चर आ जाए। यूरोप में शादी पर पाबंदी है, लेकिन बीवी एक होगी, गर्लफ्रेंड कितनी होंगी? 10, और उनकी वो बीवी उस 10 गर्लफ्रेंड को बर्दाश्त कर रही होगी। मैं नहीं कहता सारे ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं वहां पे। और जो वफादार होते भी है ना, तो वो एक उम्र के बाद जाके, जवानी की सारी मस्तियां निकालने के बाद 40 साल में जाके फिर वो एक गर्लफ्रेंड तमीज से बना के अब मैं तुम्हारा हूं खाली। अब क्या रह गया भाई? तो इस्लाम का कोई ऑल्टरनेट नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का कोई मुतबादिल नहीं है। हमारी अदालतें बेचारी, इनको क्या पता शरीयत का, इस्लाम का, ये वही अंग्रेजों के कानून पढ़ पढ़ के आए हुए होते हैं। और अंग्रेज ने भी इतना जुल्म नहीं किया था। जब अंग्रेज ने बरतानिया में हुकूमत की है, इस्लामी लॉ को उसने छेड़ने की कोशिश, ये अंग्रेज की एक पॉजिटिव चीज है कि जहां भी वो गया है उसने मजहब को नहीं छेड़ा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बहुत से कवानीन अंग्रेज के दौर में ज्यादा अच्छे थे बनिस्बत आज। अंग्रेज के दौर में जो तलाक का अदालतों का निजाम था 100% इस्लामी था, बल्कि फिक़ह हनफी के मुताबिक था। उसने कहा यहां की 99% अवाम फिक़ह हनफी को फॉलो करती है, तो तलाक का पूरा सिस्टम फिक़ह हनफी के मुताबिक। उसने उलमा से कहा था आप फैमिली लॉ बना, उलमा ने बना के दिया, वो राइज किया उन्होंने। लेकिन अब तलाक का कानून भी शरीयत के मुताबिक 1961 में जो आइली कवानीन बने, जनाब अयूब खान ने यहां के सारे उलमा को छोड़ दिया, बर्रे सगीर के, इंडिया के, पाकिस्तान के, सऊदिया के, सब उलमा को एक तरफ रख के मिस्र के कोई साहब बुलवाए और उन्होंने आके फैमिली लॉ बनाया और तलाक का शरीयत के बिल्कुल खिलाफ कानून अदालतों में। देखो उनको क्या था कि अपनी मर्जी का इस्लाम चाहिए था ना, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला, तो मिस्र से एक प्रोफेसर साहब को बुला के फिर उसको मुशर्रफ बा इस्लाम किया, उस कानून को जो गलत कानून था, उनसे फतवा लिया कि ये इस्लाम के मुताबिक, और वो नाफिज। पूरे पाकिस्तान में उनको कोई आलिम नहीं मिला, पूरे इंडिया में नहीं मिला, बांग्लादेश में, बर्मा में, सऊदी अरब में, अरब मुल्कों में कोई नहीं मिला। कहां से? मिस्र भी एक अरब मुल्क है, लेकिन वहां से अपनी मर्जी के बुला के ना वो नाफिज कर दिया। तो हमारे ना तलाक का कोई सिस्टम है शरीयत के मुताबिक, ना खुला का सिस्टम। खुला में तो बिल्कुल ही बेराहरवी का शिकार है। तो इसलिए आपने अगर दूसरी शादी करनी हो, किसी बेवा को, तलाक याफ्ता को सहारा देना हो, तो आप बेगम को एतमाद में लेने की जरूर कोशिश करें। एतमाद में लेके काम करेंगे अच्छा होगा, और समझदार होगी तो इंशाअल्लाह एतमाद में आ जाएगी कि भाई मेरा मियाँ बुराई नहीं कर रहा, जिना नहीं कर रहा, इतने रास्ते खुले में, मेरा मियाँ बाकायदा घर बसा रहा है, तो वो इंशाअल्लाह साथ देगी। नहीं देती साथ तो आप कर सकते हैं, यूनियन काउंसिल से पूछने की चंदा जरूरत नहीं है, वो निकाह इंशाल्लाह रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। मसला जब बनेगा जब आपकी बेगम आपके खिलाफ अदालत में चली जाए, और वो बहुत बेवकूफ होगी अगर वो आपके खिलाफ अदालत में जाएगी, क्योंकि जो गई हैं तो हमाकत है ना, ले आएगी। क्योंकि जब 1 महीने के लिए आप अंदर होंगे तो खर्चा पानी उसका कौन उठाएगा? बोलेगी हम तो पहले आधा मियाँ था, आधे से भी गई, तो पौना रह जाएगा यानी उसके सिर्फ बरकतें रह जाएंगी, यादें रह जाएंगी। और फिर जिस शौहर को उसकी बीवी जेल भेज दे, तो उस औरत को पता नहीं कि वापसी पे इसके जज्बात क्या होंगे मेरे बारे में।
تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق کی طرف بات چلی جائے گی, وہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. تو حکومت اس سے اور ہمارے فیملی سسٹم کو کیا کر رہی ہے, تباہ کر رہی ہے, عورت کو یہ رائٹ دے کے. اس کا مطلب ہے پھر ڈیورس ہوگی جب وہ اندر جائے گا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, بیوی نے کیس کیا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار, 2-4 مہینے جیل کاٹ کے آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلاق نہ دو بیوی کو, آ جاؤ 4 مہینے جیل ویل کاٹ کے آ جاؤ. بولے چلو یہی کر سکتی تھی نا بیگم, ٹھیک ہے, پھر دونوں کے ساتھ برابری شروع کر دو. پھر تیسری میں 6 مہینے کا تو جیل کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. قیدیوں کا پتہ چلے گا, ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے. تو جب جیل میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یار جیل کیا چیز ہے, تو نیک ہو کے نکلو گے انشاءاللہ. اور وہاں تبلیغ شروع کر دو, اور بھی آپ جیسے 4 شادیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, تو ایک پورا گروپ بنا لو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس قانون سے گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یونین کونسل والا کوئی یہاں پہ ہمارے بھی تعلقات ہیں یونین کونسل والوں سے, تو یونین کونسل والوں کو بھی یہ قانون سمجھ میں نہیں آئے. وہ کہیں گے یار یہ خود کر رہا ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, ہم تیرے کیا لگتے ہیں. تو ایسے ہی ایک بنا ہے, یونین کونسل والا خود کرے گا, کسی سے نہیں پوچھے گا. تو یہ عورتوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, خواتین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جج صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو خواتین لاکھوں بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہیں, ان کا کوئی حل بتاؤ. وہ کہتے ہیں جو کنوارے ہیں وہ کریں نا شادی ان سے. بھائی نہیں کر رہے, آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو شادی نہیں کرا سکتے. جو کر رہے ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیں آپ, کہ بھائی جو کرنا چاہتے ہیں وہ 4 رکھ سکتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی, جو جہاں مرضی جا کے منہ کالا کریں. اب یہ قانون تو حکومت نہیں بنا سکتی, جو بھی غیر شادی شدہ ان کو گن پوائنٹ پہ شادی کروائی جائے گی. تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. وہ تو جب آدمی زبردستی کرے گا, کون کرے گا, محبت کون کرے گا, یہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. اب ان میں 3 اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو ایک کی ذمہ داری بڑھ جائے گی نا. ہم ایک کو کہیں گے یہ تو نالائق ہیں, تجھے اللہ نے انسانی جان کے بچانے کا جذبہ تم میں رکھا ہے, تو تم ان 4 کو بچا لو, یہی کہیں گے نا. تو ہم یہ کہیں گے اتنی ساری عورتیں, مرد نکاح نہیں کر رہے, تبھی عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. تو بھائی جو کرنے والے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری بولو بھائی بڑھا لیں, وہ اپنی ذمہ داری بڑھا لیں کہ بھائی وہ ایک کے بجائے زیادہ کی کفالت کریں. اور رہا یہ مسئلہ, اس پہ بھی لبرل لوگ ٹی وی پہ آج کل یہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ پسند کی شادی, مرد کو جہاں کوئی اچھی لگتی ہے شادی کر لیتا ہے. یہ کیا اس کے حق پہ کچھ بریک لگنی چاہیے, یہ کیا یار ادھر کوئی پسند آئی ادھر شادی, ادھر کوئی تو بھائی جب شادی ہوگی تو پسند خود بخود. جب شادی کی ضرورت کو مان لیا گیا کہ بھائی نکاح عورت یعنی مرد کو زیادہ شادیاں ایک ضرورت ہے معاشرے کی, تو جہاں شادی کا لفظ آئے گا پسند کا لفظ خود بخود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ ناپسندیدگی کی شادی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پسند, جہاں مرد کو پسند آ جائے شادی کر لے, تو اس کا مطلب جہاں پسند نہیں آئے وہاں کرے. کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں بھائی. جہاں پسند نہیں آئے گی وہاں کر کے نبھائے گا وہ, پھر یہ وہ جہاں پسند آئے وہ اپنی مرضی سے کرتا. بھائی کرتا نہیں چلا جائے, 4 کے بعد بریک. اور 4 بھی کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا, ایک بڑے مشہور لبرل آدمی ہیں, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے, ان کا کام ہی علماء کے خلاف بولنا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو کوئی بریک ہی نہیں ہے, کرتا چلا جائے, پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کرتا چلا جائے, ایسا نا یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا. میں نے کہا کاش مجھے اس کے سامنے بٹھاتے, میں اس سے کہتا نمبر بھائی, جب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرتا چلا جائے کرتا ہے. جب وہ کہیں پیغام بھیجے گا تو لڑکی والے بھی دیکھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے, کہ اپنی آپ کی مرضی سے ہوتی تو یہ سب 8 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. جب آپ کہیں پیغام بھیجیں گے تو لڑکی والے بھی تو چیک کریں گے کہ یہ پہلی بیوی کے ساتھ حالات کیسے ہیں, اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور مالی لحاظ سے افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اس کا دل چاہ رہا ہے, ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ بھی تو دیکھیں گے. اور وہ زیادہ, پہلی میں اتنا نہیں دیکھا جاتا, دوسری میں تو اور زیادہ دیکھا جاتا ہے. بھائی تجھے دوسری پہ کیسے دے دیں ہم, کنوارے کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہیں, دوسری پہ تو اور ٹینشن ہے, وہ نہیں دیتے اتنے آرام سے. وہ کہتے ہیں بھائی تم دوسری کر رہے ہو, تم کیسے رکھو گے, تمہیں زیادہ دلائل دینے پڑیں گے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرتا چلا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جب دے دی انہوں نے پورا چھان پھٹک کے چیک کر کے, ہاں بھائی انسان کا بچہ ہے, ذمہ دار ہے, دینے کے بعد پھر آپ کی ٹینشن کیا ہو گئی, ڈبل ہو گئی. پھر میں نے کئی لوگ دیکھے 4 کا جذبہ تھا, دوسری کے بعد کا بس مفتی صاحب بہت ہو گیا. ایسا بھی ہے. گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے کہ رکھتے چلے جاؤ. اس پہ یہ کمبخت لبرل لوگ کبھی بھی بات
نہیں اٹھاتے. گرل فرینڈ میں ایک بیوی ایک رکھو, گرل فرینڈ رکھتے چلے جاؤ, نمبر ڈیلیٹ کرتے چلے جاؤ, نیا نمبر لاتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو کمبختوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کام پہ جو پیغمبروں کی سنت ہے, جو حلال راستہ ہے, جس سے حلال اولاد ملتی ہے, جس سے انسان کو سسرال جیسا خاندان ملتا ہے, رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے, ایک کمیونٹی بنتی ہے, دکھ در میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, زنا کے راستے بند ہوتے ہیں, وراثت تقسیم ہو کے پھیلتی ہے. جب مالداروں کے اولاد اور ان کی بیویاں زیادہ ہوں گی تو دولت کی تقسیم میں ان کے خاندان میں تقسیم, مالدار آدمی ایک شادی کرے, ایک بچہ پیدا کرے, اس کی تقسیم ایک بچے میں چلی جائے گی. یہ دولت کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی. میرا اس پر ایک ماضی میں 10 سال پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر معاشرے میں اجازت دے دی جائے زیادہ شادیوں کی تو زیادہ تر مالدار لوگ کریں گے, کیونکہ ان کو رشتے ملنا آسان ہوتے ہیں. جب وہ کریں گے تو اور آبادی کا ریشو مالداروں کا خود بخود بڑھے گا. جب مالداروں کا بڑھے گا تو ان کی وراثت کا جو گراف ہے نا وہ یوں سے یوں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی جو وراثت تقسیم ہوگی وہ ایسے پھیلے گی, تو وراثت آبادی میں ڈیوائیڈ ہوگی. یہ معیشت کا ایک بڑا بہترین اصول ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی کی پوری وراثت کا مالک ایک ہی آدمی ہوتا ہے. یہ وراثت, یہ مال کی اور دولت کی تقسیم کا غیر منصفانہ طریقہ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات سے, اب بھی نہیں آ رہی تو پولیس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ میرا پورا بیان نہیں, اس پر میں معیشت کی پورا, اس پہ آپ کو بہت سارے اشکالات ہوں گے, پر میں پورا ایک بیان ڈیٹیل میں کر چکا ہوں, بھی میں اس کو دہرا نہیں رہا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی ومن احسن من اللہ حدیثا, اللہ سے بہتر بات کسی کی, ومن اصدق من اللہ حدیثا, کہ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں قرآن میں احکام دیے اسی کو فالو کرو, باقی ہم کسی کو نہیں مانتے بھائی. اللہ اس کے رسول کے بعد مانتے ہیں ہم, اللہ رسول سے مقدم ہم کسی کو نہیں کر سکتے, اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے.